अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सफ़र की दास्तां के साथ ज़मीना रज़ाक हाज़िर खिदमत हैं जनाब। तो अगर आप तो चकवाल शहर में आए हैं तो फिर ये सीन आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, और अगर आप नहीं आए हैं तो चलें आपको दिखाई देते हैं चकवाल शहर का कुछ ऐसा हिस्सा जहाँ से हर बैरून शहर से आने वाले को गुज़रना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मेन स्टॉप है और मेन स्टॉप से ही आपको हर शहर की गाड़ियाँ मिलती हैं, या जिस गांव में भी जाना हो वो यहीं से गाड़ियाँ मिलती हैं। तो जनाब ये एक बड़ी सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है और हाई स्कूल है, और बहुत सारे बेशुमार लोग यहाँ से इल्म हासिल कर चुके हैं और बेशुमार लोग यहाँ पे इल्म हासिल कर रहे हैं। तो जनाब आपको अपनी मज़ार नगारी के भी कुछ फ़न से महसूस करती जाऊंगी। जब हम लोग इधर स्टॉप पे आए तो स्टॉप की लोकेशन काफ़ी चेंज की हुई थी, यानी काफ़ी सड़क से पीछे हटा के तो उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह खड़ी की हुई थी। और चूँकि हम काफ़ी अरसे के बाद इस तरह से इस स्टॉप से या इस अड्डे से जा रहे थे, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी कन्वेंस दी हुई है और उसी पे मैं सफ़र करती हूँ, और लेकिन इस बार किसी वजह से नहीं कर सकी तो मैं लोकल गाड़ी पे जाने का इत्तेफाक हुआ। हाँ, तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो गाड़ी नहीं है, और गाड़ी के लिए हमें थोड़ा पीछे जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी उनके स्टैंड्स बने हुए थे हर सिटी के लिए अलग अलग, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे हम लोग चकवाल से पिंडी आने वाले स्टैंड पे हम लोग रुके रहे, और पता चला कि जी वहाँ पे तो गाड़ी नहीं है। लेकिन इसी असना में तलागंग और मंडी बहाउद्दीन और मियाँ वाली और इस तरह करीब करीब जो स्टैंड थे वहाँ से तकरीबन हर एक से कंडक्टर्स आ गए और उन्होंने बड़ी फ़राग़ दिली से दावत दी कि जी हमारी गाड़ी में जगह है, आप आ जाएँ। तो मैं तो खामोश थी, लेकिन नसीर साहब जो है वो कह रहे थे यार असी पिंडी जाना है तो तुहाडी गड्डी च किस तरह बैठ जाइए। तो बहरहाल फिर जैसे तैसे उनको राज़ी किया कि हम आपकी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, तो फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि पिंडी की गाड़ियाँ किधर खड़ी हैं। वहाँ पे आए तो अगला एक मरहला था, गर्मी बहुत शदीद थी और अभी तक कोई इस तरह की सवारी वगैरह नहीं थी उसमें बैठी हुई। और अमूमन ये होता है कि बंदा फ्रंट सीट की जो है ना वो रिक्वायरमेंट कर लेता है कि चलें जी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी डबल सीट ले लेते हैं और क्या है कि आसानी से हो जाएगा। बाकी गाड़ी में ये होता है कि बच्चे भी बैठे हुए होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, मरीज़ होते हैं, तो बंदा थोड़ा सा अनईज़ी फ़ील कर रहा होता है। तो ये थोड़ी सेपरेट और इजी हो जाती है सीट। लेकिन जब कंडक्टर से बात की नसीर साहब ने कि जी ये हमें एक मैं चूँकि अकेले ही आने वाली थी वहाँ से, तो नसीर साहब ने उसको रिक्वेस्ट की कि जी हमें ये सीट चाहिए, और उस पे पता चला कि ये बहुत ही मोतबर और मतबरक किस्म की सीट है और ये हर एक को नहीं मिलती। लिहाजा सब्र व शुक्र करके जो सीट उन्होंने हमें दी हम उस पर बराजमान हो गए, और जनाब काफ़ी देर के बाद गाड़ी जो है वो उसकी सीट्स मुकम्मल हुई, रिज़र्व हुई, और वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में आपने देखा है अभी कुछ आपने आसार देखे होंगे कि कूड़ा क्रिकेट काफ़ी पड़ा हुआ है जगह जगह। हालांकि शहर बज़ाते ख़ुद बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे ऐसे इसमें मख्फ़ी ज़खायर हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिससे हम लोग महसूस होते हैं और सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, और पूरे पाकिस्तान को ये नेमतें पहुंचाई जाती हैं। अब इसको जैतून का शहर भी कहते हैं। पहले तो रेवड़ी के हिसाब से ये बहुत मशहूर था कि चकवाल में रेवड़ी बहुत अच्छी होती है, तो वाकई पहलवान वालों की रेवड़ी, और अब उनके मुकाबले में और लोगों ने भी रेवड़ी बनानी शुरू कर दी है, और इस तरह से वो भी काफ़ी मशहूर हो चुका है जनाब। तो अभी ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये पिंडी रोड है, और यहाँ से
چکوال پھاٹک سے سٹارٹ ہو کے تو چکوال پوائنٹ تک یعنی پنڈی میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تب تک یہ سیدھی جاتی ہے، اس کو کہیں لیفٹ رائٹ موڑنا نہیں ہوتا اور کوئی انجان بندہ بھی آرام سے سفر کر سکتا ہے۔ تو گاڑی کے اندر جو لوکل گاڑی کے اندر مسائل آتے ہیں ان پہ ہنسی بھی آ رہی تھی اور تھوڑا عجیب بھی لگ رہا تھا۔ مثلاً جب بیٹھے ہیں فرنٹ سیٹ والا تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اس کے بعد کیا ہے کہ شیشہ کھولنے پہ بھی کافی اعتراضات ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسے میں نے اپنے سیٹ کے ساتھ جو تھا سائیڈ والا شیشہ وہ کھولنے کی کوشش کی کیونکہ گرمی اور حبس بہت زیادہ تھا، تو ساتھ جو بیٹھی ہوئی خاتون تھی انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ نہیں گرم لو آتی ہے تو آپ اس کو بند کر دیں۔ خیر کیا کرنا تھا، حق بجانب تھی وہ اور میں نے ان کی بات مان لی اور بند کرنے ہی والی تھی کہ بیک سیٹر ایک خاتون تھی، ان کی آواز آئی کہ آپ نے تو اتنا شیشہ کھول لیا ہے اور ہاں ہاف ہم نے کھولنا ہے اور ہاف آپ نے کھولنا ہے۔ تو میں نے بغیر ان کو کچھ کہے، میں چونکہ ویسے بھی اس کو بند کرنے والی تھی تو بند کر دیا اور باقی کا سفر خاموشی کے ساتھ گزرا۔ لوگوں کی طرح طرح کی جو اپنے ان کے قصے تھے وہ سننے میں مل رہے تھے، بیکاز وہ جو ہے ہر بندہ ٹیلی فون پہ لگا ہوا اور اپنی اپنی کہانی اور اپنی اپنی داستان کہے جا رہا تھا۔ کوئی کسی کو کہہ رہا تھا میں آ رہا ہوں، میں فلاں اسٹاپ پہ پہنچنے والا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں اتنے بجے چلا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے لاؤڈ وائسز تھیں کہ وہاں پہ کچھ سوچنا یا کچھ کرنا جو ہے وہ محال ہے۔ بہرحال یہ اپنا ایک انداز ہے اور اب ہم لوگ یوز ٹو اتنے ہو گئے ہیں اپنے سیل فون کے ساتھ کہ ہمیں ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بندے کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا اور ہم بہت خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اپنے راستے پہ چلتے جاتے ہیں اور اپنے سیل فون کے ساتھ اپنا سفر طے کر لیتے ہیں۔ تو جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف عمارتیں اور مختلف راستے اور اتار چڑھاؤ، یہ اس طرح سے کہ جو راستے میں انہوں نے پھول لگا رکھے ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور یہ سدا بہار ہوتے ہیں، یعنی فار ایور رہتے ہیں۔ اگر ان کی صحیح طرح سے لک آفٹر کی جائے تو یہ بہت دیر تک چلتے ہیں، لیکن کسی حد تک ہماری حکومت پہ بھی یہ بات آتی ہے، بلدیہ اور جو بھی منتظم ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے، ان سب پہ بھی یہ ذمہ داری آتی ہے اور کچھ ہم لوگ بحیثیت عوام بہت ہی لاپرواہ اور بہت بے حس ہو چکے ہیں۔ یعنی کوڑا کرکٹ پھینکتے ہوئے ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ہم مین روڈ کے قریب رہتے ہیں اور ہم نے کدھر پھینکنا ہے۔ ہم صرف یہ شکایت کرتے ہیں کہ بلدیہ والے نہیں اٹھا رہے کوڑا کرکٹ یا سڑکوں کی صفائی صحیح نہیں ہو رہی، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ان سڑکوں کو کون گندہ کر رہا ہے۔ پودوں کے پاس سے گزرتے وقت انہیں بلا وجہ ہم ان کی ایک دو ٹہنیاں توڑ ہی لیتے ہیں۔ ابھی یہ بھی دیکھیں کہ فٹ پاتھ پہ کس طرح سے آپ کو گند دکھائی دے رہا ہے، اور حالانکہ یہ ہم عوام کا احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ اور جس طرح سے ایجوکیشن اب عام ہو رہی ہے، بچے کو پتہ ہے کہ ہم نے کوڑا کرکٹ کدھر پھینکنا ہے، ریپر کدھر پھینکنے ہیں۔ بعض اوقات بندے گاڑیوں میں سے باٹلز باہر پھینک رہے ہوتے ہیں اور جس کا بہت شدید نقصان ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری جو پاس سے گاڑی گزر رہی ہے اس کے شیشے پہ لگ سکتا ہے اور کسی کے سر میں لگ سکتی ہے وہ باٹل، اور کوئی گاڑی سلپ ہو سکتی ہے۔ جو آپ چیزیں پھینک دیتے ہیں ان کے اوپر سے جو چھلکے پھینک دیتے ہیں اس کے اوپر سے لوگ سلپ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کی اور دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہیں۔ جب تک ہمیں احساس پیدا نہیں ہوگا ہم کب تک حکومت کو بلیم کرتے رہیں گے۔ ایک اور چیز جو آپ کو نہیں بتائی، اب تو خیر نیکسٹ سین آ چکا ہے کہ چکوال میں چنگچی رکشاز، یہ آپ کو نظر آ رہے رکشا تو بہت زیادہ ہیں، اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے رکشے ہیں، اور یہ سواری بھی خیر سستی بھی پڑتی ہے اور ریزنیبل سواری ہے۔
گلیوں کے اندر آرام سے چلا جاتا ہے، اور یہ اپنی مرضی کے چارجز کرتے ہیں، تو کافی اچھا یہ کما لیتے ہیں، لیکن جان جو ہے چوکھوں میں ڈال کر ہی رکشے پہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہیں سے بھی مڑ جاتے ہیں اور کہیں سے گزر جاتے ہیں، ان کے لیے راستہ بنانا مشکل نہیں ہے۔ تو جناب جو مندرہ ٹول پلازا ہے، اور یہاں پہ گاڑی کو تھوڑی دیر رکنا پڑا کیونکہ اس نے اس کو کچھ بقایا جات واپس کرنے تھے اس لحاظ سے۔ تو چلیں، ویڈیو میں نے سلو کر دی ہے تاکہ آپ سے بات کرنے کا ٹائم تھوڑا سا اور مل سکے۔ تو جناب جب یہاں سے ہم لوگ اپنے سٹاپ پہ پہنچے تو ایک تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی جو سواں سٹاپ تھا، یا جس کو سواں اڈا کہتے ہیں، وہ کافی انہوں نے اس کی لوکیشن چینج کر دی ہے اور اس کو کہیں اور ٹرانسفر کر دیا، شفٹ کر دیا ہے۔ تو اس سے بہت پہلے ہی تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر پہلے ہی ڈرائیور نے گاڑی روک کر سب کو بتا دیا، بلکہ اس نے تو گاڑی روک دی اور تقریباً سمجھنے والے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے یہاں پہ اتر جانا ہے گاڑی سے۔ لیکن میں تھوڑا انتظار کر رہی تھی کہ مے بی گاڑی آگے جو ہے وہ سٹاپ پہ جا کے رکے، چونکہ میں کافی عرصے کے بعد اس طرح سے آئی تھی۔ لیکن تھینکس ٹو این آنٹ کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہیں پہ سب لوگ اتر رہے ہیں اور نیکسٹ جو بھی ان کی سواری ہے اس کا انتظام یہیں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم لوگ اتر گئے اور اپنا سامان وغیرہ سائڈ پہ رکھ لیا، فٹ پاتھ وغیرہ پہ۔ لیکن مجھے تو خیر کہیں کسی کیب وغیرہ میں جانا نہیں تھا، ٹیکسی میں نہیں جانا تھا۔ جن لوگوں نے جانا تھا ان کو پتہ تھا، وہ چلے گئے، اور مجھے اس لیے نہیں جانا تھا کیونکہ میرا بھائی آنے والا تھا مجھے لینے کے لیے۔ تو لیکن جو محظوظ کرنے والی اور تھوڑا سوچ میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ بہت سارے ٹیکسی ڈرائیورز اور کچھ ویسے بھی لوگ وہاں پہ فضول میں کھڑے تھے جن کا کوئی کام ہی نہیں تھا، تو وہ سارے کے سارے تقریباً سواریوں کی طرف لپکے اور انہوں نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی، اور ان کو بار بار انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کی گاڑی میں آ جائیں، اور کچھ ویسے بتا رہے تھے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جانا کدھر ہے اور کون سی گاڑی پہ بیٹھنا ہے وغیرہ وغیرہ، کون سے سٹاپ پہ کون سی گاڑی جائے گی۔ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں، آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ اچھی بات ہے کہ دوسروں کو گائیڈ کرنا، اور ٹیکسی ڈرائیورز کی بھی مہربانی ہے کہ وہ خود آفر کر دیتے ہیں، لیکن ایک بار آفر کر کے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وسیع رزق دے گا۔ جب آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو رازق ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ ضرور آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دے گا۔ لیکن مسافروں کو اس طرح بھٹکائے نہیں۔ بہت سارے لوگ پہلی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں، میرے لیے تو یہ شہر نیا نہیں ہے، میں تو زندگی کا ایک بڑا حصہ اس شہر میں گزار چکی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے اور کہاں سے مجھے گاڑی ملے گی۔ لیکن بہت سارے لوگ فرسٹ ٹائم آ رہے ہوتے ہیں کسی نئے شہر میں، جیسے اب پنڈی میں آئے ہیں، لاہور میں آئے ہیں، فیصل آباد میں گئے ہیں، تو وہاں پہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی گاڑی لینی ہے رینٹ پہ اور کس طرف جانا ہے۔ تو تھوڑا سا توقف ان کو کرنے دیں اور ان کو تھوڑا سا سوچنے دیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تاکہ وہ خود سے ڈیسیژن لے سکیں۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ سب سننے والوں نے بہت حوصلے سے اور برداشت سے مجھے سنا ہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور اگر آپ واپسی کے سفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو کہ پنڈی سے چکوال تک کا سفر تھا، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے آپ محظوظ ہو سکتے ہیں، آپ کمنٹس میں بتائیے گا، تو وہ بھی آپ کے لیے ویڈیو شیئر کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔